एक भाई ने सवाल ये पूछा था कि नमाज मकरूह तहरीमी कब होती है। एक बात याद रखें कि मकरूह तहरीमी अलग है और मकरूह तंजीही अलग है। तहरीमी हुई तो नमाज आपकी वाजिबुल इयादा होगी, यानी आपका फ़र्ज अदा हो जाएगा लेकिन आपको नमाज लौटानी होगी, ये वाजिब है। और अगर नमाज मकरूह तंजीही हुई तो शरीयत के अंदर इसको नापसंद तो क्या है, लेकिन नमाज आपकी हो जाएगी। अब मकरूह तहरीमी किस तरीके से होती है, तो 11 बातें आपकी बारगाह में लेकर आए हैं। अगर इनमें से एक भी बात पाई गई आपकी नमाज में, तो आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। सबसे पहली बात है कि दाढ़ी, बदन या लिबास के साथ खेलना। आपने देखा होगा कि मस्जिद के अंदर मुक्तदी जो होते हैं, तो कोई दाढ़ी कैसे कर रहा है, कोई इसे बालों के साथ खेल रहा है, या फिर कोई जो है लिबास के साथ खेल रहा है। एक बात याद रखें, खुजाना अलग है और दाढ़ी के साथ और बदन के साथ और लिबास के साथ खेलना अलग है। खुजाने से मुराद के जैसे कहीं खुजली मची या कोई दिक्कत, तो हाथ से ऐसे कर ले, 2 बार कर सकता है। एक अरकान में, एक फ़र्ज में 2 बार कर सकता है। जैसे कि क़याम में है तो क़याम में 2 बार कर सकता है, लेकिन 2 बार से मज़ीद करेगा, 3 मरतबा करेगा तो नमाज फासिद हो जाएगी। तो ये नहीं करना चाहिए। आपने देखा हो कि जब रुकू से खड़े होते हैं तो कुछ लोग पैंट को ऊपर करते हैं, ये क्या है, मकरूह तहरीमी, नमाज वाजिबुल इयादा हो रही है, ये नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं कि दिक्कत होती है, तो दिक्कत होती है तो फिर आप ऐसी चीज़ पहने कि दिक्कत ना हो, ऐसी पैंट पहने कि दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से नमाज वाजिबुल इयादा होती है। कोई अपने कुर्ते को ठीक कर रहा होता है, कोई सुजूद से खड़ा हुआ तो कुर्ते को ठीक कर रहा है, कोई अपने कपड़ों को ठीक कर रहा है, तो ये गलत है। ये क्या है, वाजिबुल इयादा, इससे आपकी नमाज हो जाएगी। नमाज के फ़र्ज अदा हो जाएंगे लेकिन नमाज आपको लौटाना वाजिब है। सेकंड है कंधों पर चादर या रुमाल लटकाना। आपने देखा होगा जैसे कि मस्जिद के अंदर नौजवान आते हैं तो रुमाल होता है, रुमाल तो ऐसे लटकाते हैं इस तरीके से, जैसे कि रुमाल है। अब आएंगे तो ऐसे डालेंगे, ऐसे करके, ऐसे, और फिर नमाज पढ़ेंगे। तो ये एक इसका छोर इधर, एक इधर, इस तरीके से अगर नमाज कोई पढ़ेगा तो ये नमाज क्या हुई, मकरूह तहरीमी हुई। नमाज के फ़र्ज अदा हो जाएंगे लेकिन नमाज वाजिबुल इयादा होगी, यानी कि लौटाना वाजिब है इसके ऊपर। और अगर कोई कपड़ा है जैसे कि चादर वगैरह होती है, तो अब उसको भी ऐसे डालते हैं, ऐसे करके डालते हैं, तो इससे भी वो जो है नमाज इसकी वाजिबुल इयादा है। अगर चादर है कोई तो उसको डालने का सही तरीका ये है कि इस तरीके से, ये कोई चादर है, अब चादर को जो है अगर हम ऐसे डाल के पढ़ेंगे इस तरीके से, तो नमाज हमारी वाजिबुल इयादा होगी। सही तरीका अगर इसके साथ नमाज पढ़नी है तो सही तरीका ये है कि इसको ऐसे लें और एक ये इधर हो इस तरीके से, इधर, और दूसरा ये इस तरीके से इधर हो, इधर, इस तरीके से ये होंगे ना, दोनों कंधों पर लटके होंगे तो नमाज हो जाएगी। ये आपके कपड़े में शुमार होगा। लेकिन अब ये आप अगर ऐसे पढ़ोगे इस तरीके से, अब भी आपकी नमाज वाजिबुल इयादा होगी, क्योंकि इसके एक छोर अलग जा रहा है, एक छोर अलग जा रहा है। इसके दोनों की दोनों छोर जो हैं सामने आए, इस तरीके से नमाज हो जाएगी। तो ये जो है आपके वाजिबुल इयादा में शुमार है। इस तरीके से नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी कि नमाज के फ़र्ज अदा हो जाएंगे लेकिन नमाज दोहरानी है। अब ये है कि इस तंजे की शिद्दत, नमाज पढ़ रहे और नमाज पढ़ने के दरमियान में आया तो बात अलग है, लेकिन जब हमको पता कि इस्तंजा आ रहा है, हम तब भी नमाज में शामिल हो गए और सारा ध्यान हमारा इस्तंजे की तरफ ही है, तो अब ये क्या हुआ, नमाज इससे भी आपकी वाजिबुल इयादा हुई, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस कहीं और है, नमाज में नहीं है। अब इसमें भी आप याद रखें कि अगर आप जमात में भी शामिल हो गई और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरा ध्यान नमाज की तरफ नहीं है, तो आप पर जमात को तोड़ना ये वाजिब है। अगर नहीं तोड़ोगे तो ये गुनहगार हो गया। ऐसे ही अगर कोई जिसको इस्तंजा लग रहा है और वह नमाज में शामिल हो गया, अब ध्यान कहीं और है, नमाज़ पढ़ रहा है, तो ये भी गुनहगार होगा।
اس سے بھی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اور چوتھی جو بات ہے وہ ہے دوران نماز کنکریہ ہٹانا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے کچھ دیکھا تو ہاتھ سے ہٹا دیا، یہ کیا ہے؟ واجب الاعادہ۔ نماز تو ہو گئی، فرض ادا ہو گئے، لیکن نماز آپ کو دہرانی ہے، یہ مکروہ تحریمی۔ اب 5 ہے آپ کا، 5واں نماز میں انگلیاں چٹکانا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، انگلی سے چٹکا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی، نماز مکروہ ہو رہی ہے۔ اور 6واں ہے مرد کا سجدے میں کلائیاں بچھانا۔ کچھ اسلامی بھائی جب سجدہ کرتے ہیں تو مرد کے لیے اس طریقے سے ہے، یہ ہتھیلی جو ہے دونوں یہ لگیں گی اور یہ حصہ جو ہے یہ اٹھا رہے گا، لیکن کچھ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسا رہے گا اس طریقے سے، یعنی کہ یہ تو لگا اس پر لیکن یہ حصہ بھی جو ہے لگ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی میں شمار ہے۔ نماز مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی کہ آپ کو جو ہے فرض تو ہو جائے گا، یہ فرض ہو جائیں گے لیکن لوٹانا ہوگا۔ ایسے ہی آپ کا یہ 7واں ہے کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا۔ اب کوئی شخص بیٹھا ہوا سامنے، یعنی کہ مسجد میں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہیں گئے اور انہی کی طرف نماز پڑھنا، یعنی کہ وہ کعبے کی طرف ایسے بیٹھا اور ہم ایسا آئے اور ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی ان کے چہرے کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ نماز آپ کی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی۔ ایسے نماز آپ کو اس طریقے سے نماز آپ نے پڑھی تو یہ واجب الاعادہ ہے۔ ایسے ہی یاد رکھیں کہ جو سامنے بیٹھا ہے اس پر بھی گناہ ہے، وہ بھی توبہ کرے، اور جس نے نماز پڑھی ہے وہ توبہ بھی کرے اور وہ جو ہے نماز کو بھی دہرائے۔ اب ایک کنڈیشن اس میں یہ بھی آتی ہے کہ جیسے کہ جماعت ہو رہی ہے اور جماعت میں کوئی مقتدی لیٹ آیا اور امام صاحب نے نماز مکمل کرا دی۔ اب کیا ہوا کہ وہ مقتدی تو جو اس کی نماز رکعت جو نکلی اس کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور جو مقتدی آگے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ اٹھتے ہیں تو وہ ان کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو بالکل ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ادھر سے بھی اگر ادھر بھی گھوما تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ حقیقت میں آپ کا چہرہ اس نمازی کی طرف ہونا یہی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ چہرے کے سامنے نماز نہیں ہے۔ آپ اگر آپ کی پیٹھ ہے، پیٹھ تو اگر پیٹھ کی طرف آپ ایسے بیٹھے ہو، ایسے ہی بیٹھے رہو۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے پیچھے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہو، جب وہ سلام پھیرے گا آپ اٹھ سکتے ہو، اور آپ اٹھے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے پھر آپ ایسے کھڑے رہ گئے، اس میں آپ بھی گنہگار ہو، آپ پر بھی توبہ لازم ہے، مکروہ تحریمی ہے یہ۔ اب ہے کہ نماز میں چہرہ چھپانا، یہ نمبر 8واں، نماز کے اندر چہرہ چھپانا، جیسے کہ رومال باندھنا، ہم نے اس طریقے سے چہرہ چھپ گیا ہمارا، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ چہرے سے مراد کیا ہے؟ چہرے سے مراد آنکھ اور آپ کی ناک اور ہونٹ اور ایک کان اور ایک گال، یہ اتنا آپ کا چہرے میں شمار ہوتا ہے، یہ اگر چھپے گا تو نماز نہ ہوگی۔ 9واں ہے آپ کا زمین مغصوبہ، یعنی کہ وہ زمین کہ جس پر قبضہ کیا ناجائز طریقے سے، زمین نہیں ہے لیکن قبضہ کر لیا ہم نے ناجائز طریقے سے، تو یہ کیا ہے؟ آپ کی نماز یہاں پر نہیں ہوگی، یہاں پر نماز پڑھ بھی لوگے تو مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی کہ نماز آپ کو لوٹانا ہوگا۔ اب 10واں ہے آپ کا جاندار کی تصویر والے لباس پہن کر نماز پڑھنا۔ کوئی شرٹ ہے یا کپڑا ایسا ہے کہ اس کے اوپر جاندار کی تصویر بنی ہے، تصویر سے مراد کیا؟ اتنا چہرہ۔ اگر اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اتنا چہرہ کالا کالا ہو رہا ہے تو اس پہ نہ تو آنکھ دکھائی دے رہی ہیں، نہ اس کے کان، نہ کچھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تصویر نہیں ہے۔ پھر تصویر سے مراد چہرہ ہے، یہ اگر کسی جانور کا یا کسی انسان کا آپ کی شرٹ پر یا آپ کے کپڑے پر ہے، آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگر اتنی چھوٹی ہے کہ جب قیام میں کھڑے ہیں تو دکھائی نہیں دے رہی ہمیں، تو پھر نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بہت مہین ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اتنی بڑی ہے کہ دکھائی دے رہی ہے تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ جاندار تصویر کے سامنے نماز مکروہ تحریمی۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سامنے ہے تب ہی نہیں ہے، اگر ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی تو نماز ہو جائے گی، یہ غلط۔ سامنے ہو یا ادھر ہو یا ادھر ہو،
یا آسمان کی طرف ہو یا جہاں پر سجدہ کر رہے ہیں وہاں پر ہو، ان میں سے اگر ایک بھی جگہ پر جاندار کی تصویر دکھائی دی یا ہے موجود تو نماز واجب الاعادہ ہو رہی ہے، نماز کا لوٹانا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اب یہ کہ پیچھے ہے تو کیا؟ پیچھے تو یہ ہے کہ اگر پیچھے ہے آپ آگے نماز پڑھ رہے ہو تو نماز مکروہ تنجیہی ہے، یعنی نماز ہو جائے گی، لیکن شریعت میں اس کو بھی ناپسند کیا کہ آپ کے پیچھے بھی کوئی تصویر ہو جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، داہنی طرف، بائیں طرف اور چھت پر اور جہاں پر آپ سجدہ کر رہے ہو، یہاں کہیں بھی ہوئی تصویر تو آپ کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ آپ کو لوٹانا واجب ہے۔ تو یہ ہیں 11 طریقے، ایک بار دہرائی کر لیتے ہیں۔ پہلا، داڑھی، بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا۔ اگر کسی کی کھجلی مچ رہی تو بات الگ ہے، 2 بار ایک فرض میں کھجا سکتا ہے، 3 بار کھجا جائے گا، نماز فاسد۔ دوسرا پوائنٹ، کندھوں پر چادر یا رومال لٹکانا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک چھور ادھر ہو ایک چھور ادھر ہو تو نماز واجب الاعادہ۔ اگر ایسا کوئی چادر ہے بڑی ہے کہ ایک ادھر ہے ایک اس کا چھور، ایک چھور ادھر ہے اس کا، تو یہ اس سے نماز میں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسرا پوائنٹ تھا آپ کا استنجے کی شدت، یعنی کہ ٹوائلٹ لگ رہا ہے اس کو بہت تیز، لیکن یہ دیکھ رہا کہ سردی ہے، اگر ٹوائلٹ کروں گا تو وہ جو وضو کرنا پڑے گا، تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہو رہی ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ تھا آپ کا دوران نماز کنکری ہٹانا، سامنے دیکھا کہ سجدے کی جگہ پر کچھ چیز ہے اس کو ہٹا رہے ہیں، نماز کے اندر ہٹا رہے ہیں، واجب الاعادہ، نماز مکروہ تحریمی۔ اور چھٹا پوائنٹ، مرد کا سجدے میں کلائیاں بچھانا، اس طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے اس طریقے سے تو نماز واجب الاعادہ۔ صحیح طریقہ یہ ہے، یہ آپ کا اٹھنا چاہیے اس سے۔ اور 8واں پوائنٹ تھا کہ 7واں پوائنٹ تھا کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، واجب الاعادہ ہوگی۔ کوئی سامنے بیٹھے ہوئے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، واجب الاعادہ، گنہگار وہ بھی ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ اور 8واں پوائنٹ تھا ہمارا نماز میں چہرہ چھپانا، چہرہ چھپا لیے نماز نہ ہوگی، واجب الاعادہ۔ اور یعنی کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ یعنی کہ فرض ادا ہو جائے گا لیکن نماز دہرانی۔ 9واں پوائنٹ ہے زمین مغصوبہ، یعنی کہ ناجائز زمین پر ہم نے قبضہ کیا، اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز واجب الاعادہ ہو رہی ہے۔ اور 10واں پوائنٹ تھا جاندار کی تصویر والے لباس پہن کر، پینٹ پہنے یا شرٹ پہنے یا کرتا یا پاجامہ، کسی پر بھی جاندار کی تصویر ہے جس میں چہرہ شمار ہو رہا ہے، وہ نماز مکروہ تحریم ہو رہی ہے۔ 11واں پوائنٹ تھا جاندار تصویر کے سامنے نماز، سامنے سے مراد سامنے ہی نہیں، ادھر اور ادھر، داہنی بائیں اور چھت پر اور جہاں پر سجدہ کر رہے ہیں وہاں پر، تو اگر یہاں ہوئی آپ کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو یہ جو ہے اس کے 6 پوائنٹ تھے۔ امید کرتا ہوں کہ جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔